बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 23 दिसंबर है, दिन है मंगल का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। अब प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक नया चैनल बनाने का मकसद ये था कि ऐसे मौज़ूआत जिन्हें हम अपने इस रेगुलर वीलॉग में जगह नहीं दे सकते, तो उसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म हो, जाकर देखें। भारतीय मीडिया, भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस तरह से प्रोपेगेंडा कर रही है। एक नई फिल्म आई है उनकी, उस हवाले से मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जाकर देखें और अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर कीजिएगा। उस खबर ये है कि आज इमरान खान से मुलाकात का दिन है। वकला ख़ानदान के लोग क़यादत दोबारा से अडयाला जेल पहुंची है, लेकिन उन्हें मिलने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही। आज जब इमरान खान से मुलाकात का दिन है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत ने मुज़ाकरात की तहरीक इंसाफ को दावत दे दी है। अब इसका क्या नतीजा निकलेगा और पाकिस्तान की हुकूमत ये क्यों कर रही है, और ये जो डेडलाइन इन्होंने दी थी कि 8 फरवरी तक हम ये मुलाकातें नहीं करवाएंगे, इसका आपस में क्या कनेक्शन है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन न्याजुल्लाह न्याजी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं जी, वो अडयाला के बाहर पहुंच गए हैं बड़ी तादाद में, और आज इन्हें रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया है। आमतौर पर होता ही है कि जब आप किसी पर क्रैकडाउन करें, 400 से ज़ायद अफराद पर मुकदमा दर्ज हो जाए, तो लोग डर के घर में बैठ जाएंगे। लेकिन आज क्या हुआ, लोगों ने खौफ के बुत तोड़कर अडयाला जेल पहुंचकर तमाम ताकतों को ये पैगाम दे दिया। आज ही अगर इधर से तैयारी थी तो दूसरी तरफ से भी भरपूर तैयारी की गई है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बड़ी तादाद में जो प्रिजन वैन्स हैं वहाँ पर मंगवाई गई हैं, और यकीनन जब रात को बहनें वापस जाने से इनकार करेंगी तो ऐन मुमकिन है कि कोई बड़ा क्रैकडाउन किया जाए, कारकुनान को पकड़ा जाए। इससे पहले भी 12-13 अफराद को उन्होंने पकड़ कर उन पर मुकदमात और तफ्तीश शुरू की थी। अब क्या तफ्तीश है, उसके अंदर सिर्फ एक खौफ पैदा करना है। न्याजुल्लाह न्याजी साहब जी इस मौके पर पहुंचे तो उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई और गेट पे रोक लिया गया। हालांकि इनका नाम भी उस लिस्ट में शामिल था जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को इन्होंने भेजी थी। इसके साथ साथ कारकुनान एक बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। अलीमा खान ने इस मौके पर जो गुफ्तगू की है, मैं आपके सामने 3-4 चीज़ें शेयर कर दूं, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लेटफॉर्म और इसके साथ साथ ख़ानदान अपने भाई से जो मिलने की बार बार कोशिश कर रहा है, इसमें आज एक बाकायदा तफरीक की गई है। अलीमा खान ये कहती हैं कि आइन और कानून तोड़ रहे हैं। ये समझ नहीं पा रहे कि इमरान खान को कैद तन्हाई में क्यों डाला गया। इमरान खान की कैद तन्हाई को हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। ये इमरान खान से बेहद खौफजदा हैं। हम अडयाला जेल आते हैं तो सारा खौफ इनके चेहरों पर हमें नज़र आता है। इमरान खान की बहनों और वर्कर्स ने अलीमा खान क़यादत में जो फैक्ट्री नाका था वहाँ पर जब इनको रोका गया तो उन्होंने वहीं पे अब धरना दे दिया है। अब एक सवाल उनसे ना बार बार ये हो रहा था कि एहतजाज की क़यादत कौन करेगा। इमरान खान ने क्या पैगाम दिया? देखिए, ये इमरान खान ने जो पैगाम दिया वो पार्टी को दिया। अब ये जितने हज़ारों की तादाद में लोग जो ख्वाहिश रखते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पर आकर टिकट लेने की, जिनके दिल में ख्वाहिश थी और इलेक्शन लड़के इक़्तिदार की कुर्सियों तक पहुँचना, जोड़ तोड़ का हिस्सा बनना, ये सवाल भी उन लोगों से होना चाहिए। और अलीमा खान ने आज इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया कि जब आप एहतजाज की बात करते हैं तो ये आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आपको बताएंगे कि हम यहाँ पर अपने भाई से मुलाकात के लिए बैठे हैं, हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ये हमारा बुनियादी हक है। हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में डाला गया, उनसे उनके हकूक छीने गए और उनके ख़ानदान के लोगों से उनको मिलने की इजाज़त नहीं है। इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत दूसरी तरफ क्या कहती है? हुकूमत कहती है ना कि ये सियासत करते हैं, ये बाहर आकर इमरान खान की बातें बताते हैं। बात यह है कि इमरान खान ने पैगाम देना है, या तो तुम सब लोगों को जो कायदीन उनको मिलने दो। एक अंग्रेज़ के कानून को जो उस वक्त आज़ादी की तहरीक को दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया, ये जितने भी जनरल्स थे लाल वर्दी पहनकर अंग्रेज़ मुसलमानों के ऊपर, लोगों के ऊपर जो जुल्म ढा रहे थे, उसकी वजह क्या थी कि आज़ादी को कुचला जा सके। लेकिन अंग्रेज़ चला गया, उस कानून को छोड़ गया और आज भी उसी कानून को दोबारा से इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, जब भी इमरान खान एहतजाज की बात करते हैं तो अलीमा खान ये कहती हैं कि ये बुज़दिल मैंडेट चोरी करने वाले फौरी छलांगे मारकर मुज़ाकरात की बात शुरू कर देते हैं। आप देखेंगे पाकिस्तान में ही शहबाज शरीफ साहब ने भी मुज़ाकरात की बात की है। इससे पहले पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने एक लंबा सिलसिला है, डॉक्टर्स आए,
پاکستان کے خیر خواہوں کا ایک ٹولہ جو ہے ان کو ایکٹیو کیا گیا، کچھ صحافیوں کو ایکٹیو کیا گیا، کچھ پرانے سیاستدانوں کو ایکٹیو کیا گیا، کچھ لوگوں کو جو چلے ہوئے کارتوس تھے ان کو ایکٹیو کیا گیا، پراکسیز ایکٹیو ہوئی کہ کسی طرح دروازے کھلے ہیں، عمران خان ہماری بات کو تسلیم کرے اور ہم پاکستان کے اندر عمران خان کے ساتھ بھی وہی کریں جو ہم پاکستان میں باقی سیاستدانوں کے ساتھ کرتے آئے۔ وہ تو سیاستدان کمزور تھے جو تمہارے بہکاوے میں آگے اور جنہیں اپنی جمہوری قوت میں یقین نہیں تھا، انہوں نے آہستہ آہستہ سب کچھ تمہارے پاس گروی رکھوا دیا، بلکہ اب تو خیر سب کچھ ضبط ہو گیا اور یہ ملنے کا کوئی آپ کو امکان جو ہے وہ اس سے امید نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ جس نے اپنا پاپولر ووٹ بینک کی اداروں کے حوالے کر دیا، اپنی ساری سیاست عوام کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، تو وہ عوام کی سیاست کو کیسے واپس لے گا؟ یہ کوئی بٹن تو نہیں ہے کہ آج آپ نے دبایا تو پاکستان کی حکومت پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ سر یہ قربانی سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ معیشت کا جو حال ہے آج اس ملک کے اندر، جو ہمیں ارسطو بتاتے تھے کہ پرواز کرے گا پاکستان، اور آج سے 11 دسمبر سے ترقی کا سفر شروع ہو گیا۔ فیصل واڈا صاحب، آپ نے وہ انڈیکیٹرز دیکھے ہیں؟ پاکستان میں انڈیپینڈنٹ آپ کے ادارے، پاکستان کے ادارے کیا بتاتے ہیں کہ جناب قرضہ لے کر ہی ہم معیشت کو چلا سکتے ہیں۔ پاکستان کی ایکسپورٹ زمین پر جا رہی ہیں، انہوں نے تو آگے جانا تھا۔ 11 تاریخ کو پاکستان میں ترقی کا سفر شروع ہوا۔ ضرور سوال کریں، اس فیصل واڈا سے یہ ضرور پوچھیں، ان جیسوں سے ضرور پوچھیں کہ کیا پاکستان کے اندر ترقی شروع ہو چکی ہے؟ وہ دودھ اور شہد کی نہریں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی بھائی؟ آج پاکستان میں مذاکرات کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ پچھلے کئی ہفتوں سے یہ ملاقاتیں روکی گئی، بہنوں کو زد و کوب کیا گیا، گھسیٹا گیا، مارا گیا، زخمی کیا گیا، واٹر کینن کا استعمال ہوا، سب کچھ آپ نے کر کے دیکھ لیا، انٹرنیشنل سر ہیڈ لائنز بن گئی۔ دنیا میں جب بھی اب پاکستان کی بات آتی ہے نا، تو یہ نہیں ہوتا کہ ہاں پاکستان نے جمہوری جو روایات ہیں ان کو بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کی سر جب بھی بات آتی ہے، ایک تو وہ جنگ کا ذکر آتا ہے، امریکہ سے تعلقات کا ذکر آتا ہے، اور پھر سب سے بڑی جو وجہ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بننے کی ہے وہ عمران خان ہے کہ یہاں پہ جمہوریت کیسی۔ جب بھی لا اینڈ آرڈر کی بات ہوگی، جب بھی انسانی حقوق کی پامالی کا ذکر آئے گا، تو دنیا میں پاکستان کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ جو ہیڈ لائنز بن رہی ہیں، یہ ہیڈ لائنز معیشت تو آپ ٹھیک نہیں کر سکے، لیکن پاکستان کا آپ امیج بھی ٹھیک نہیں کر سکے۔ امیج جو ہے اب وہاں بھی آپ کو ایک دراڑ نظر آتی ہے۔ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے 4.6 ارب کا ایک معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ شہباز حکومت نے نہیں کیا، یہ معاہدہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے۔ اب یہ بھی دونوں طرف سے یہ مذاکرات والا جو معاملہ نا، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ حکومت کی شاید یہ کوشش ہے، وہ سزا دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ مذاکرات کا جو شوشہ چھوڑ کر اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیتے ہیں کہ اگر ہم سب اکٹھے ہو گئے تو تمہارا کیا بنے گا، اور پھر اسٹیبلشمنٹ بھی کوشش کرتی ہے کہ ڈیل کرواؤ، اس کا بھی وہی حال کرو جو ہم نے پاکستان میں باقی سیاستدانوں کا کیا۔ وہ سارے نواز شریف جیسے تھے، وہ سارے شہباز شریف جیسے تھے، وہ سارے آصف علی زرداری جیسے تھے، اور ان کے بچے بھی ان جیسے ہیں، لیکن عمران خان جیسا ان میں کوئی نہیں ہے جو آپ کے آگے سر جھکائے گا۔ مذاکرات کی باتیں وزیر اعظم بھی شروع انہوں نے کر دی ہیں، اور اس کے بندے بھی شروع کر رہے ہیں۔ یہ علیم خان نے باتیں آج انٹریکشن جو میڈیا کے ساتھ کیا، پہلے یہ تو بتائیں کہ عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں کروائی جاتی؟ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم اس کا جواب دیں۔ شفیع جان صاحب نے جی اس حوالے سے گفتگو کی ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ گفتگو اس لیے بھی ہے کیونکہ آج علیم خان نے ایک واضح لائن کھینچی ہے کہ اگر آپ نے تحریک کی بات کرنی ہے تو پاکستان تحریک انصاف سے بات کریں، اگر آپ نے بھائیوں کی بات کرنی ہے تو ہمارے سے کریں۔ شفیع جان صاحب نے جس کا جواب دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا میسج سہیل افریدی تک پہنچ گیا ہے، اور میں آپ کو دوستوں یہ خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو انر سرکلز ہیں، جو وہ گروپ جو اس وقت کے پی کے کو لیڈ کر رہا ہے، وہاں سے خبر یہ آ رہی ہے کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر یہ جو پیغام تھا اس کا رزلٹ نکلے گا، اور سہیل افریدی صاحب جو ہیں لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں، اور ایک بڑی احتجاج کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اب یہ اوبویسلی خبریں جو ہیں وہ یہ بتائی تو ضرور جاتی ہیں، لیکن حتمی تاریخ میرا خیال ہے کہ اس کو چھپایا جا رہا ہے، اس لیے کہ اگر جو بھی اسٹریٹجی ہے تاریخ سے ریلیٹڈ ہے، کس تاریخ کو نکلنا ہے یا نہیں نکلنا ہے، یا پھر کچھ اور انہوں نے اسٹریٹجی اپنانی ہے، اس کو خاموشی سے تیاری اس پہ کی جا رہی ہے، اور پبلکلی اس کو ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا۔ تیاری کر لیتے ہیں نا۔ آپ کو پتا تھا کہ بہنیں آئیں گی، آج آپ نے وہاں پہ پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کر دیا۔ آپ کو میں دوستوں یہ بھی خبر دوں
کہ وکالت نامے پر دستخط نہیں ہوئے، تو شاہانہ 2 کیس میں عمران خان اور پیشہ بی بی کے وکالت ناموں پر دستخط آج دوسرے روز وکیل جو ہے خالد یوسف چودھری صاحب پہنچے، لیکن ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ 11 بجے وہ پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد کاغذ جو ہے ان سے نہیں لیے گئے۔ یہ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے پہلے اس کو تصدیق کرنا ہے کہ یہ کاغذ وکالت نامہ ہی ہے، پھر اس کے بعد وہ اندر جائیں گے اینڈ دین اس کے اوپر سگنیچرز کروا دیے جائیں گے۔ اب یہ کیوں نہیں کروائیں گے؟ کیونکہ سر پرابلم اس کے اندر یہ ہے کہ دستخط ہوئے، اپیل جائے گی، جب اپیل جائے گی تو پھر اس کو لگانا بھی پڑے گا، اور اگر آپ نہیں لگائیں گے تو پریشر آئے گا، لوگ سوال کریں گے، ڈوگر سے اس کی جو کرسی ہے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ، یعنی یہاں سے دستخط ہی نہیں ہوں گے تو درخواست دائر نہیں ہو سکتی، جب درخواست دائر نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں بھی ایک معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ اجازت نہیں دیتے تو آپ کے پاس راستہ کیا ہے؟ آپ عدالت جائیں گے، آپ کہیں گے جی کہ ہم نے عمران خان نے اپنی ایک اپیل دائر کرنی ہے تو اجازت دی جائے، تو اس میں بھی تاریخیں پڑ جائیں گی۔ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ آئے گا، باقی لوگ آئیں گے، مزید وقت گزر گیا، اور پھر نوٹسز ہوں گے، مزید وقت جو ہے گزرے گا، اور پھر اس کے بعد جب وہ آئے گا جواب جمع کروائے گا، پہلے تو کروائے گا نہیں، پھر جب وہ کروائے گا تو پھر مزید وقت ضائع کیا جائے گا۔ تو یہ سر ایک چین بنا لی انہوں نے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ کھیل رہے ہیں کہ اچھا تم ملنے نہ دینا، درخواست آئے گی تو میں دیکھ لوں گا، اور وہ دیکھتے کیسے ہیں کہ وہ نوٹسز کر دیتے ہیں، اس کے اوپر حکم جاری کوئی نہیں ہوتا۔ سلمان راجہ صاحب کی مشکلات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تحریری تحفظات اب ان تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اور عمران خان کو سردیوں کے سامان کے حوالے سے جو نہیں دیا گیا، جو پابندی ہے اس پر تحفظات تحریری شکل میں اب ان کو موصول ہو رہے ہیں۔ بنی گالہ ہاؤس کے ایڈمنسٹریٹر رضا خان نے تحفظات پہنچانے کا کہا، اور سامان پہنچانا ہمارا بنیادی آئینی قانونی حق ہے۔ باری باری سب لیڈرشپ تک اپنے تحفظات، اور ہر فورم پر ہم جو ہے آواز اٹھائیں گے۔ دیکھیں، عمران خان کی سیفٹی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ سیاست انہوں نے کیا کرنی ہے؟ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تحریک چلاتے یا نہیں چلاتے، لیکن ناؤ دس از بٹوین دا پیپل آف پاکستان اینڈ عمران خان، اور یہ مقدمہ اب یہ دونوں مل کر لڑیں گے۔ پاکستان تحریک، آج تو خیر وہ تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، نعیم حیدر پنجوتا نے کہا کہ سب قابل احترام ہے، لیکن جو میں آپ کو مسلسل بار بار یاد کرواتا ہوں نا کہ یہ پاکستان کی عوام اور عمران خان کے درمیان معاملہ ہے، یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کرسی پر بیٹھ کر آپ اس تحریک کو چلانے کی بات کریں، چلائیں نہ چلائیں، ناؤ دا پیپل ہیو ریئلائز دس تھنگ کہ یہ مقدمہ ہم نے خود لڑنا ہے۔ لوگ سر اب دیکھیے گا کہ اگر تاریخ نہیں آتی اور سہیل افریدی کچھ نہیں کرتے تو پھر لوگوں نے نا خود اپنے طور پر جو ہے وہ کام شروع کر دینا ہے، اور پھر عین ممکن ہے کہ لوگ احتجاج بھی کریں، لوگ خود سے نکلیں، اور جس کو جہاں موقع ملے گا وہ یہ احتجاج کرے گا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے میں آپ کو خبر دوں کہ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں شاہ محمود قریشی کی 9 مئی کے 2 مقدمات میں ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی، اور انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے اس پر سماعت کی ہے۔ پروسیکیوشن نے ضمانت کا ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا، اور سینئر پروسیکیوٹر کی عدم پیشی پر مزید کارروائی نہیں ہو سکی۔ عدالت نے ضمانت کی درخواست پر سماعت 6 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ اس حوالے سے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب چونکہ ایک سیاسی ورکر ہیں، سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں دوستوں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو جیل میں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ باہر آ گئے تو اوبیسلی ان کے رابطے لوگوں سے انٹریکٹ کریں گے اور عمران خان کے لیے کوئی راستہ نکال سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سازش تھی، اور یا تو ٹوٹ جاؤ، یا تو راستہ نیا اختیار کرو، ہمارے ساتھ آ کر مل جاؤ، نہیں تو پھر تمہیں جیل میں رکھا جائے گا۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب کو جیل میں رکھنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی سامنے آئی، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طرح سے اگر کوئی شخص کراچی میں ہے اور اس کو آپ ایک کیس کے اندر بری کر دیتے ہیں، میں بار بار آپ تمام دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان تو سر جیل کے اندر آپ کے پاس آپ کی تحویل میں تھے، اور آج وہی بات پاکستان تحریک انصاف کی میجورٹی جو لیڈرشپ ہے وہ آپ کو اپنے بیانات میں کہتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو انہوں نے اسے ایک بطور ایک طرح سے آرگومنٹ پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور دوستو، پاکستان میں اب تو حکومت کھلم کھلا یہ کہتی ہے کہ جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے تو 9 مئی کے کوئی ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو یہ رانا ثناء اللہ، سینیٹر رانا ثناء اللہ کا یہ بات کہنا اور فیض حمید کے حوالے سے باتیں کرنا کہ افواہوں پر ریومرز تھی کہ ایسا سب کچھ ہوا اور ان کو شاید سزا دے دی جائے، یہ شاید اتنا آسان کسی عدالت میں نہیں ہوگا۔ ملٹری کورٹ کے اندر تو آپ یہ کسی کو چارج کر سکتے ہیں اور فیصلہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے ملٹری کورٹس کے فیصلے دیکھ لیے، وہ فیصلے کہاں ہیں؟ کم از کم ان لوگوں کے پاس نہیں ہیں جن کو سزائیں دی گئی تاکہ وہ اپیل دائر نہ کر سکیں۔ تو سر یہ ایک جان بوجھ کر یہ پورا ماحول اس طرح سے
اس کو ترتیب دیا جاتا ہے. جو آرکیٹیکٹس ہیں اس طرح سے اس پورے سسٹم کی انہوں نے کنسٹرکشن کی ہے کہ نہ درخواست ہوگی، نہ فیصلے ہوں گے، اور نہ ہی فیصلوں کے اوپر کوئی اپیل دائر کی جا سکے گی. شہباز شریف صاحب نے مذاکرات کی بات کی ہے. شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف اور ان کے ساتھی ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی متعدد بار بات چیت کی دعوت دی. اگر وہ اس پر تیار ہیں تو حکومت پاکستان اب بھی تیار ہے، لیکن اس کی آڑ میں بلیک میلنگ نہیں ہو سکتی. البتہ جائز معاملات پر بات آگے بڑھ سکتی ہے. سر اس ملک کے اندر شہباز صاحب جائز معاملہ کیا ہے کہ بہنوں سے ان کے بھائی کی ملاقات کروا دی جائے؟ اس کے علاوہ کیا مطالبہ ہے؟ آپ نے چیزوں کو اتنا زیادہ کمپلیکس بنا دیا. بلکہ آپ نے کیا، آپ کے جو رکھوالے ہیں انہوں نے، جو آپ کو لانے والے ہیں، آپ کو پیار کرنے والے ہیں، جن کے لیے آپ قابل احترام ہیں، انہوں نے چیزوں کو اتنا کمپلیکس بنا دیا. اور جان بوجھ کر کہ اگر عمران خان جو ہے وہ بات نہیں کر رہا یا عمران خان ہمارے راستے پہ نہیں چلے گا تو پھر ہم اس کے ساتھ یہی کریں گے. اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی. آپ سے سہیل افریدی نے کہا تھا کہ میری عمران خان سے ملاقات کروا دیں. آج تک عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی. اگر عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جاتی تو پھر ان مذاکرات کی جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر کس طرح یقین کیا جائے؟ دوستو اس پورے پروسیس کے دوران یہ جو انہوں نے 1.5-2 مہینے کا جو وقت مانگ لیا ہے، پاکستان میں عمران خان کے کیس کو مزید آگے بڑھایا جائے گا. ان سزاؤں کو، اور یہ جو ایک طرح سے دیوار کھڑی کر دی گئی ہے، اس کو کسی طرح سے دستخط والے معاملے کو مزید لنگر آن کر کے مزید خان صاحب کو جو ہے وہ جیل میں رکھنے کا ان کا پلان ہے. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈومیسٹک آپ کے حالات اور انٹرنیشنل حالات، اس کو آپ نے ساتھ ساتھ اب دیکھنا ہے. تو انٹرنیشنلی جب تک یہ فلسطین والا معاملہ جو ہے وہ کسی کنارے نہیں لگتا اور پاکستان کا موقف جو ہے اسے امریکہ کی طرف سے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا یا وہاں سے کوئی ریئیکشن نہیں آتا، آپ دیکھیں گے کہ کسی تحریک کی یہ ملاقاتوں کی یا پھر یہ جو طارق فضل چودھری نے جو رات بات کی ہے، یہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. اب یہ شہباز شریف صاحب جو بات کریں نا کہ آؤ مذاکرات کریں، تو آپ نے 1.5-2 برس میں جو مذاکرات کی اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ آپ لوگوں کو انگیج کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، اور وقت پاکستان کی عوام کے پاس اب نہیں ہے. شہباز صاحب جب یہ کہتے ہیں نا کہ ملک کی ترقی کے لیے سیاسی ہم آہنگی ضروری ہے، تاہم غیر قانونی طریقوں یا بلیک میلنگ کو قبول نہیں کیا جا سکتا. آئینی اور جائز دائرے میں رہتے ہوئے مذاکرات ممکن ہوں، جس کی دعوت ایک بار پھر ہم دہرا رہے ہیں. اب دیکھیں، یہ جو آپ دعوت بار بار دیتے ہیں، پہلے اپنے اس گھر سے پوچھ لیں جن کی مرضی سے یہ مذاکرات ہونے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا مقدمہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا ہے. ون لائنر اس میں کیا ہے کہ آپ کا مینڈیٹ چوری کا مینڈیٹ ہے. آپ کے پاس 17 سیٹیں تھیں جن کو 180 بنا دیا گیا اور آپ کو ایک حکومت دے دی جاتی ہے جس میں پاکستان کی عدلیہ بھی شامل تھی. آج وہ جو کمشنر راول پنڈی تھا اس کی باتیں ساری سچ ہو رہی ہیں نا، کہ قاضی صاحب بھی ملے ہوئے تھے، فلاں بھی ملا ہوا تھا، اور قاضی صاحب ٹہلتے ٹہلتے سفید بلڈنگ کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سفید بلڈنگ کے سامنے انہوں نے جو اپنا سیاہ کردار دنیا کے سامنے رکھا، آج بھی قوم اسے یاد کر کے ان کو جمہوریت کا سب سے بڑا قاتل قرار دے رہی ہے. پاکستان میں سر جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں عدلیہ کا ہاتھ، اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ، اور پھر بینیفیشریز وہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں. پاکستان تحریک انصاف کا مقدمہ یہی ہے کہ ہمارے مینڈیٹ کو واپس کرو. تحریک انصاف نے سر جو کل مذاکرات کی جو بار بار بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مذاکرات کرتے ہیں، 2 چیزیں کر لیں، الیکشن کروا دیں یا پھر ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کر دیا جائے. تو کبھی بھی ان لائنز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف، اور پھر جو مائنس کرنے کی آپ بات کرتے ہیں، تحریک انصاف اگر مائنس کر بھی دے اور کہے کہ ٹھیک ہے ہم خان صاحب کے علاوہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کیا عوام کبھی اس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ نہیں کرے گی. آج وہ جو ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، میں نے ان کو کئی دفعہ کارٹون نیٹ ورک آیا، آئی ایم سوری فار دیٹ، لیکن یہ حقیقت ہے. آج وہ بھی پھٹ پڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ بہت ہو گیا، بہت کوشش کی، مزید کوشش نہیں کر سکتا، یہ اسے ویلکم کرنا چاہیے. لیکن اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے جتنی بات کرنی تھی کر لی. بھائی جان آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے صرف پاکستان کی قوم کا وقت ضائع کیا. ایک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مل کر اس قوم کا وقت ضائع کر رہی ہے. ہمارے سے اگر پاکستان کی ترقی کے 10 سال آپ چھین لیں گے، سر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ 1 دہائی کتنی ٹیکنالوجی آ جائے گی، دنیا کی معیشت کہاں سے کہاں نکل جائے گی، پیسے کی قدر جو ہے کتنی گر جائے گی، ڈالر آسمان سے باتیں کرے گا. لیکن ہمیں ہمارے اداروں کی جو نیلامی ہے وہ ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے نا، یہ سہولت اب ہمیں مل گئی ہے کہ ہم اسے لائیو دیکھ سکتے ہیں. بربادی کا یہ منظر نامہ، یہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا. وہاں بھی ایک بڑی عجیب سی بات یہ ہوئی ہے
کہ انہوں نے کہا جی کہ جو بولی لگے گی بند لفافوں میں آئے گی, کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکے گا, اور پھر ہم اس کا جو ہے باقاعدہ اعلان کریں گے. اب پرابلم اس میں اندر یہ ہے کہ یہ بڈنگ کا پروسیس ہوتا ہے اسی طرح ہی ہے, لیکن قوم کو کیا پتا کہ ان لفافوں میں, بند لفافوں میں کیا ہے. اینڈ ممکن ہے کہ جس کو آپ نے وہ ادارہ بیچنا ہوگا وہ آپ بیچ دیں گے, اور کہا جائے گا کہ اس ادارے کی سب سے زیادہ بولی تھی اور ہم نے اس بولی کے اوپر جو کام کر دیا. باقی این ممکن ہے کہ سارے کے سارے لفافے جو ہیں خالی ہوں. تو پاکستان کے اندر سر یہ جو حالات ہیں, حکومت کہتی ہے مذاکرات, یہ کبھی بھی سنجیدہ نہیں ہے. ہم تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس بھی جو سنجیدگی والا جو ایک معاملہ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. آج رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. میں ثبوت کی بات نہیں کرتا, لیکن افواہیں اور سنی سنائی باتیں ہیں کہ لانگ مارچ اور 9 مئی کے آرکیٹیکٹ فیض حمید ہیں. یہ تو حکومتی پوزیشن ہے کہ دونوں کا گٹھ جوڑ تھا, لیکن ڈی جی نے اپنی پریس کانفرنس پہ ذکر نہیں کیا. نہیں, یہ افواہیں ہیں. رانا صاحب نے اب یہ بات نہ خود سے کنفرم کر دی. جب افواہیں ہوں گی اور یہ معاملات ہوں گے تو پھر یہ چیزیں آگے کیسے چلیں گی. آج وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے کے خلاف ہمیشہ اپنی صحافت کرتے رہے, ٹائی لگا کر, کوٹ پہن کر, حکومت میں بیٹھ کر ان کی ترجمانی کرتے رہے, آج تو سر وہ بھی کہہ رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ فہد حسین نے کیا کہا؟ عمران خان کو سزاؤں کا نقصان زیادہ نہیں بلکہ اس کا فائدہ ہوا. سب کہتے ہیں کہ سزائیں سیاسی ہیں, عمران خان کے ایکشن کے پیچھے ہیومن ری ایکشن ہے. اچھا مجھے پہلے یہ بتائیں فہد حسین صاحب کہ کیا یہ سزائیں سیاسی نہیں ہیں؟ سب کہتے ہیں. کیا آپ کو نہیں معلوم کہ پاکستان کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ پاکستان کا آئین, اس میں ترامیم جو کی گئی, اس کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان کے آئین کو آپ نے کس طرح راندہ درگاہ کر دیا؟ کچھ لوگوں کو آپ نے استثناء دے کر پاکستان میں صرف یہ آئین کے ساتھ آپ نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی, پاکستان کی اقدار کی خلاف ورزی نہیں کی, بلکہ آپ نے تو اس شریعت کو بھی سر سائیڈ پہ رکھ کر ترامیم کر دی. آج پاکستان میں یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں جس کا انحصار جیل کے اندر ملنے والی محدود انفارمیشن پر ہے. اگر چیزیں بہتر کرنی ہے تو محمود خانہ چکزئی کو خان سے ملنے دیا جائے. اب تو خیر آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں. سر راستہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کو, دھڑوں کو اکٹھا نہ کیا اور ملک میں حکومت اور جمہوریت کو نہ چلایا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک ہائبرڈ نظام. آپ جائیں گے, کوئی اور آ جائے گا. آپ نے آب حیات تو نہیں پیا ہوا نا؟ یہ آپ کے جو لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس آب حیات والی سہولت میسر ہے؟ یا یہ لکھوا کر لائے تھے کہ ان کی حکومت ہمیشہ سدا رہے گی؟ سدا حکومت میرے رب کی ہے. انسانوں کی حکومتیں سر اسی طرح تنقید کی زد میں رہتی ہیں یا پھر فنا ہو جاتی ہیں. 5 سال 10 سال چلے, آپ کو 15 سال دیے, آپ چلا کر دکھائیں پاکستان کو. آپ سے نہیں چلے گا. آپ اس قوم کے بچوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ پاکستان کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. آپ سے ہم نے بھاشن سننے کے لیے یا ٹویٹس کرنے کے لیے یا بولیاں لگانے کے لیے آپ کو پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا تھا, بلکہ دیا ہی نہیں. اور نہ ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ مینڈیٹ دیا کہ چلو آؤ جو قومی خزانے ہیں ان کو لوٹو. جب لوٹنے کے بعد تمہارا دل بھر جائے اور کچھ نہ بچے تو پھر ہم گھر کی چیزوں کی طرف دیکھیں گے کہ ہم نے کس کس چیز کو بیچنا ہے. گھر کی مثال آپ کے سامنے ہے. جب آپ کے پاس پیسہ باہر سے نہیں آ رہا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے آپ کے جو بینک میں پیسے ہوتے ہیں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. بینک سے جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی جیب میں آس پاس دیکھتے ہیں کہ کوئی پیسہ آپ کو مل جائے. جب وہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ گھر کی قیمتی اشیاء کی طرف نظر ڈالتے ہیں کہ اب ہم نے زندہ تو رہنا ہے, چلنا تو ہے, نظام کیسے چلایا جائے. گھر کی چیزیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب گھر کو بھی گروی رکھ دیا جاتا ہے. پاکستان کے ساتھ ظالموں تم یہ کر رہے ہو. پاکستان کے حالات خراب کرنے میں تمہارا یہ ہاتھ ہے. آج آپ یقین کریں, جب یہ کہہ رہے تھے نا کہ پی آئی کی نجکاری کے لیے ارک ریزی سے کام کیا ہے, پی آئی کی بولی بند لفافوں میں آئے گی, کوئی دوسرا دیکھ نہیں سکے گا, سب سے زیادہ بولی لگانے والے کو پی آئی مل جائے گا. پاکستان میں کیا یہ سارے خاندان مل کر اتنا تو پیسہ بنایا؟ اس ملک نے تم کو بنایا, تم نے اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا. آپ نے جتنا پیسہ بنایا جب سے آپ نے سیاست میں آ کر قدم رکھا, اور جس طرح سے آپ کی سیاست بڑھتی گئی, آپ کے خزانے بھی بڑھتے گئے, آپ کی دولتیں بھی بڑھتی گئی, اس میں سے نا 1% اگر آپ خرچ کر دیتے کہ ہم اس قومی ایئر لائن کو بکنے نہیں دیں گے, رسوا نہیں ہونے دیں گے. انٹرنیشنل ہیڈ لائنز پتہ کیا لگ رہی ہیں؟ پاکستان غریب ملک. نوبت یہاں تک آ گئی کہ ہم اس ملک کے اداروں کو بیچ رہے ہیں. ہیڈ لائن سر یہی لگیں گی نا کہ پاکستان غربت میں اس حد تک آگے نکل گیا اور ان کے حالات اتنے پتلے ہیں کہ انہوں نے اپنے قومی اداروں کو بیچنا شروع کر دیا. کیا ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں؟ یہ لگ رہی ہیں. تو سر یہ ہے پاکستان, ان لوگوں نے جس ملک کا یہ حشر نشر کر دیا. دوستو آج علماء کرام جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور مولانا منظور مینگل نے جو بات کی
30 لاکھ کا حوالہ دیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ فضل الرحمان صاحب نے پاکستان کی افواج کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا کہ ہم دفاعی قوت کو دفاعی لحاظ سے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ بالکل، عمران خان یہ کہتا ہے نا کہ میری فوج، اگر پاکستان کی فوج کمزور ہوگی تو پاکستان کمزور ہوگا۔ فرد واحد کے فیصلے پوری قوم پر مسلط مت کرو۔ تمہاری انا، تمہاری پسند ناپسند، تمہاری میں، انسان کے اندر سر میں ہی ہوتی ہے نا، میں کر کے دکھاؤں گا، میں، میری، ہماری، میرے ابو۔ یہ مریم کی تقریر کے اندر چونکہ اس نے کبھی اپنے آپ کو پاکستان کی عوام کے ساتھ ریلیٹ ہی نہیں کیا، اور یہ ان کے لیے مشورہ ہے کہ خدا کے لیے جب آپ بات کریں تو یہ کہنا بند کر دیں میں، میرا، ہمارا۔ اس میں کا سلسلہ جو ہے نا، اس کی تاریخ سر بہت پرانی ہے۔ ابلیس کو رندہ درگاہ اس میں نہیں کروایا تھا، اس کی عبادت کسی کام نہیں آئی۔ جب آپ کہتے ہیں نا مختلف پلیٹ فارمز پہ کروڑوں روپے لگا کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے ساتھ ظلم ہوا، پاکستان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے کبھی ذکر کرو نا اس کا بھی، یہ بھی کہانی سناؤ اور لگاؤ اس میں مسالہ جتنا لگانا ہے، لیکن یہ ظلم کی کہانی عام آدمی کے ساتھ جو ہوتا ہے تم لوگوں نہیں سناؤ گے۔ آپ بار بار کہتے ہیں کہ میں اور نواز شریف کی بچڑی، نواز شریف نے کیا ہم بھی کریں گے، نہیں، کہو کہ عوام کے لیے کر رہے ہیں، عوام کے خادم ہیں، لیکن پہلے خادم بننا تو سیکھو۔ ایک کونسلر کا الیکشن آپ جیت نہیں سکتے اور باتیں آپ کرتے ہیں کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ پنجاب میں سر یہ جو مینا بازار لگا ہوا ہے اشتہارات کا، اس سے ذرا آپ کو کوئی ترقی نظر آتی ہے؟ ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ وہ دوست جو ہمیں ملتان سے دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں رحیم یار خان سے دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں جو جنوبی پنجاب ہے وہاں سے جو لوگ سنتے ہیں، ضرور بتائیں، کراچی کے حالات بتائیں، سندھ کے حالات بتائیں، بلوچستان والے دوست اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں بتائیں اگر آپ کا تعلق بلوچستان سے کہ کتنی ترقی ہوئی اس حکومت نے، کیا دیا آپ لوگوں کو۔ یہ الزام لگاتے ہیں کہ کے پی کے حالات خراب ہیں، بلوچستان میں تو سر بہت امن ہے، رات تو سر بہت دور کی بات ہے، لوگ دن میں بھی سفر نہیں کر سکتے۔ دفاعی قوت کو سیاسی لحاظ سے مضبوط نہیں، یہ سیاست دانوں اور عوام کا حق ہے۔ بالکل ٹھیک ہے فضل الرحمان صاحب، ٹھہر جائیں ذرا، فضل الرحمان صاحب نا ذرا انفارم آ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ پریشر بلٹ اپ کریں گے اینڈ دین یو ول سی کہ ہوتا کیا ہے۔ مدارس کانفرنس سے خطاب، کراچی مدارس کانفرنس میں گفتگو میں مولانا منظور مینگل صاحب کی گفتگو ذرا ملاحظہ کریں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے کا باپ فوت ہو گیا، سب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، اسے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو، انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے والد ہی نے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، تمہارے والد کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ جس بغیرت باپ کو میں نے دیکھا ہے، اس کے جو کرتوت ہیں دعاؤں سے وہ نہیں بخشا جائے گا۔ آپ کے محض مطالبات کرنے اور میٹنگز کرنے سے اس حکومت کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی لائعمل دے کر نکلنا ہوگا۔ نون لیگ کا جب بھی دور آیا ملک میں تباہی اور بد امنی لایا۔ طاہر اشرفی کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی، یہ سن لیں سر، یہ علماء کرام ہیں، فتوے جاری کروائیں ان سے بھی، جو طاہر اشرفی صاحب ہیں کروائیں، ان کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے، اور جس خوبصورتی سے وہ باتیں کر رہے ہیں، اب ان کا نام تو نہیں لیا لیکن بات انہوں نے کیا کی، حکومت بے بسی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ عسکریت قوت بھی ختم ہو گئی۔ ایسے افراد کا سہارا لے کر مشائخ سے تعبیر کر رہے ہیں، حکومت اور اداروں کی بے بسی دیکھ کر ایک ایسے عالم کو آپ نے ٹی وی پر بٹھا دیا، مشائخ کانفرنس میں کھڑا کر دیا، اور وہ بوتل چڑھا کر کہتا ہے کہ میں 30 لاکھ بندے اکٹھے کر دوں گا، حالانکہ تمام بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث علماء مل کر بھی اس حکومت کے لیے 30 لاکھ لوگوں کا مجمع نہیں اکٹھا کر سکتے۔ تو سر یہ جو سرخی پاؤڈر آپ لگاتے ہیں اور لوگوں کو لا کر کسی طرح آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیاسی طور پہ بیانیے کو اور اپنے آپ کو زندہ رکھیں، یہ بھی وہی کوشش ہے، لیکن یہ جو دوست ہیں ان کی گفتگو سننے کے قابل تھی۔ مولانا منظور مینگل، ان کی زندگی کی دعا کیجئے گا، اور سر ویڈیوز موجود ہیں علامہ طاہر اشرفی صاحب کے حوالے سے، ویڈیوز موجود ہیں کہ کس کیفیت میں وہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کیا باتیں کر رہے تھے۔ اور اف آئی ایم ناٹ رانگ، ایکسپریس میں خبر بھی لگی تھی اس حوالے سے، اور پرانا اگر اخبار آپ نکالیں ایکسپریس کا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ لوگوں کے بارے میں جب حالات بدلتے ہیں نا تو خبریں بھی بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو ماضی کا، اب صالح ظفر کو دیکھ لیں، وہ عمران خان کے بارے میں کیا لکھتا تھا، آج کیا کہہ رہا ہے، اور یہ لوگ نا اپنے قلم، اپنی تحریر سے عزت کرواتے ہیں، حالانکہ وہ بزرگ ہیں، بڑے ہیں عمر میں، لیکن یہ اپنی تحریر سے عزت کرواتے ہیں۔ دوستوں آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ فضل الرحمان صاحب کی گفتگو، اور انہوں نے اس حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں، اور وہ افغانستان کے اور بھارت کے تناظر میں کیا کہہ رہے ہیں اور پاکستان کے فوج کے حوالے۔ فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کابل پر کیے گئے حملے کو جائز کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دشمن کے مراکز کو نشانہ بنایا، تو یہی بات ہندوستان کہتا ہے
کہ ہم نے بھاولپور اور مرید میں دشمن کے مراکز کو نشانہ بنایا، تو آپ اس پر اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ ریاست نے دوغلی پالیسی اختیار کی، ایک طرف وہ امریکہ کے ساتھ تھی، فوجی اڈے دیے گئے، یہاں سے جہاز اڑا کر افغانستان میں بمباری کرتے، دوسری طرف افغان طالبان کو پاکستان میں جبکہ دی گئی اور انہیں پرو پاکستانی کہا گیا، جگہ دی نا، اپنے طالبان کو پاکستان میں آپ نے جگہ دی، لا کر بٹھایا، یوں دو مختلف رویے اختیار کیے۔ آپ کو جب سوٹ کرتا ہے نا تو آپ اپنے نام کو بھی تبدیل کر لیں گے، آپ کو جب سوٹ کرے گا تو آپ اپنے چہرے پر داڑھی رکھ لیں گے، آپ کو جب سوٹ کرے گا تو آپ مذہب کو استعمال کریں گے، آپ ایک حملے کو آپ جہاد کا نام دے دیتے ہیں۔ بے نظیر مرحوم کی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں کہ آپ نے کس کو بنایا، پھر وہ یہ بن گیا، پھر وہ بن گیا۔ روپ ہیں سر، بہروپ ہیں ان لوگوں کے۔ ملک بھر کے علماء کراچی چاہے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی ضمیر کا نمائندہ اجتماع آج یہاں موجود ہے، اور لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کی تائید لینا حکمرانوں کے لیے مسئلہ نہیں۔ کچھ دن پہلے اسلام آباد میں جی ایک مشائخ کانفرنس کا انہوں نے حوالہ دی، اور اس موقع پر جو باتیں ہوئی، علماء کرام کو تو پتہ لگ گیا نا کہ یار ساڑی تے دکانداری بند ہونے والی ہے تو اسی کی کریں گے۔ میں آپ کو نا آخر میں جو پی آئی ای کی تباہی کا معاملہ ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ خسارے میں چلنے والی پی آئی ای قومی ایئر لائن کی نجکاری کے لیے 3 بولیاں موصول ہو گئی ہیں جی، جو کسی ریاستی ادارے کی ملک کی سب سے نمایاں ڈیل سمجھی جا رہی ہے، اور صبح جب جمع کرائی گئی بولیاں پہلے سے اہل قرار دیے گئے بولی دہندگان لکی سیمٹ، نجی ایئر لائن ایئر بلیو اور سرمایہ کاری کمپنی عارف حبیب کی جانب سے موصول ہوئی تھی۔ پی آئی ای کی تباہی کی کہانی میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سا اس کا ایک گلمپس رکھ دیتا ہوں۔ پی آئی ای سے وابستہ اعداد و شمار کو اگر دیکھا جائے تو قومی ایئر لائن میں 2008 سے 2015 کے دوران 7,000 نئی بھرتیاں کی گئی۔ 2008 میں ادارے میں ملازمین کی تعداد 6,000 تھی، جو 2015 میں 13,000 تک پہنچ گئی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ترکش ایئر لائن کے ایک جہاز کے لیے 89 ملازمین کام کرتے ہیں، جبکہ ترکش ایئر لائن کے 414 طیاروں کے لیے 37,000 ملازمین ہیں۔ قطر ایئر ویز کے 202 جہازوں کے لیے 50,000 ملازمین، اتحاد ایئر ویز کے 80 جہازوں کے لیے 18,500، جبکہ قومی ایئر لائن کے 28 آپریشنل طیاروں کے لیے 8,000 سے زائد افراد کام کرتے ہیں۔ اس پہ نا یہ پہلے بھی ہم نے ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی ہے، میں اس کا صرف انتظار کر رہا تھا کہ جب یہ جو بولی والا معاملہ شروع ہوگا تو ہم اس کی پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ یہ کیسی ایئر لائن تھی، ہم نے دنیا کے اندر سر ٹرینڈ قائم کیے، نئی نئی روایات ہم نے قائم کی، لیکن آج وہی انٹرنیشنل جو اسٹیٹ کیریئر ہے وہ اس کے حالات کیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔